बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार, और इस प्रोग्राम में बात करेंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉपिक ज़ेरे बहस है वो है सिस्टम के हवाले से कि मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर गया है और एक रीसेट की तरफ अब जाना है, और इस रीसेट में गवर्नेंस बड़ा मैटर करती है। ये बात मोहसिन नकवी साहब ने कल कही थी एक सेमिनार से, इंपॉर्टेंट सेमिनार से खिताब करते हुए, और इस बात की अहमियत यूँ भी उजागर हुई कि आज ज़ाहिर है बड़ी एक मुफस्सिल DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें डिफरेंट इशूज़ जो है वो ज़ेरे बहस आए, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी मामलात आए। लेकिन एक सवाल के जवाब में यही सवाल का हवाला था कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बात कही है, तो उस पर उन्होंने ये कहा DGISPR ने कि ये मोहसिन नकवी साहब की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा गवर्नेंस की अहमियत जो है ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी मुल्क की तरक्की में और मुल्क के जो हालात और वाक़यात हैं उनमें। किन अल्फाज में गुफ्तगू हुई, सवाल का जवाब क्या दिया DGISPR ने, आइए देखते हैं। मेरे दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। गुड गवर्नेंस के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस इज quintessential for Pakistan. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। That means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 का सेंसस था, if I'm not wrong, 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, 4 सूबे थे। आज हम 25 के ऊपर हैं। अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, we have to see is it serving good governance? Answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme. We are sure we also as part of the people of Pakistan all desire good governance, and if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. तो आबादी ज़ाहिर है अगर आप पाकिस्तान की देखें तो कहाँ पर खड़ी है, और इस वक्त जो रिसोर्सेज हमारे वो क्या कहते हैं, ये एक बड़ी डिबेट है जिस पे अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आरा भी आ रही होती हैं। अब ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस ख्याल का इज़हार किया। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं उनकी तरफ से गुफ्तगू आई, और उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका इज़हार ख्याल किया था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब इंतज़ामी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, क्या हवाले दे रहे हैं वो ज़रा सुन लेते हैं। नौजवानों को कोई 2-4 हजार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अपना निजाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, हल एक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दे, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह। तो ये तो बात हो गई इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है वो 3 मराहिल में हो रहे हैं। फर्स्ट फेज हो गया 27 जुलाई को, अब 2 अगस्त को होना है, और फिर 10 अगस्त को होने हैं। इस हवाले से हमने देखा बड़ी एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन की गई नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, एक दूसरे पर जिस नौयत के इल्जामात हैं उसको मैं दोबारा क्या दोहराऊं। लेकिन यहाँ पर बिलावल साहब काफ़ी ज़्यादा तुंदो तेज़ बयानात भी दे रहे हैं। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही कह रहे हैं जी यहाँ पर तो हम जीत रहे थे और धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं नून लीग पर। बिलावल साहब किन अल्फाज में मुखातिब हैं वो भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। रियासत आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो, 2 अगस्त से पहले फर्स्ट फेज की तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे। अगर चोरी नहीं तो क्या छुपा रहे हो? क्या आप चाहते हो कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करे, उधर भी एहतजाज हो, यहाँ भी एहतजाज हो, कब मजा आएगा? और इसके जवाब में नून लीग के अमीर मकाम साहब भी सामने आ गए। वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये सिर्फ हम ही नहीं, अगर हमें आप समझते हैं कि हम यहाँ से निज़ाम से चलते जाएंगे तो फिर आप भी अपने बारे में सोचें, क्योंकि सभी इसमें शामिल हैं। ज़रा सुन लेते हैं अमीर मकाम साहब क्या कह रहे हैं। बड़े दिल का मुजाहरा करे, इसी तरह न करे जो आप लगे हुए कि हमने मेंबर क्यों नहीं दिया और हमें वोट क्यों नहीं मिले, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम सारे एक किश्ती में सवार है। ये कोई नहीं सोचे अगर डूबना है कोई भी नहीं रहेगा। जो इकट्ठे हुए एक मुल्क की मफाद नेशनल इंटरेस्ट में हुए, और इस मुल्क की भी जरूरत है और आपकी भी जरूरत है।
تو وہ مثال ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ میسج انہوں نے پروز میں دیا ہے، میں نے شاعری میں بتا دیا. اچھا، علیم خان صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے جواب میں پھر خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کی ہے، تو خواجہ آصف صاحب نے تو ان سے مصافی ہونے کا بھی مطالبہ کر دیا. دو وفاقی وزراء جو کیبنٹ میں شامل ہیں ان کی آپس میں جو آپ نے دیکھا کہ ساری اس وقت کہتے ہیں نا ایک طرح کی بحث ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے. بٹ پہلے علیم خان صاحب کو سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اس علاقے میں جتنی بھی محرومیاں ہیں، یہ محرومیوں کو ذمہ دار جو بھی پارٹیاں ہیں، میرے کشمیری بہن بھائیوں نے آج یہ ثابت کرنا کہ وہ دوبارہ دھوکے میں نہیں آئیں گے. یہ بار بار آتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں. 5 سال حکومت کے مزے لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ دھوکہ دینے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ان سے پوچھے یہ آ کے آپ سے جو نعرے لگاتے ہیں، وہ نعروں کی تکمیل پچھلے 30 سال میں کیوں نہیں کی؟ چلیں جی، گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر عفنان اللہ صاحب. تھینک یو سو مچ عفنان صاحب جوائن کرنے کے لیے. ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. تیمور سلیم جھگڑا صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور آپ سے آغاز کرتی ہوں عفنان صاحب، اور میں اب اگر میں یہ حوالے دینا شروع کر دیتی کہ 2022 اور 23 میں مسلم لیگ نون کے کیا بیانات تھے جب پی ڈی ایم اور سارے معاملات چل رہے تھے. اس وقت یہ بتایا گیا تھا، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی بات کر لوں یا پھر میں خواجہ آصف صاحب کی بات کر لوں، اسحاق ڈار صاحب کی، کہ ہم تجربے کار ہیں، ہمارے پاس ٹیم ہے. اس وقت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ ہم آ کر جی ملک کی معیشت بھی سنبھال لیں گے اور ہمیں سارے تجربے ہیں، ہم بہت کچھ سنبھال سکتے ہیں، بڑا بہتر کر دیں گے 3-4 سال میں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں انتظامی یونٹ ضروری ہو گئے کیونکہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. تو ذرا مجھے بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ جو بیان دیا گیا سسٹم میں پھر گڈ گورننس کی کمی سمجھی جائے؟ عفنان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، جب کوئی سسٹم کولیپس کر جاتا ہے تو وہ پھر ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے اس کے امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی بات ہے یہ کہنا کہ سسٹم کولیپس کر گیا، کیونکہ دیکھیں اسی ملک کے اندر جو ہے وہ میٹروز چلتی ہیں، موٹر ویز چلتی ہیں، قانونی بہت سارے معاملات ہیں. ہم نے جو ہے وہ بہت بڑے سویلین پروجیکٹس کیے، ڈیمز بنائے، ایئرپورٹس بنائے. یہ ایسے اگر سسٹم کولیپس کر جاتا یا یہ سب کچھ ختم تو پھر یہ سب کچھ نہ ہو پاتا نا. بات یہ ہے کہ اسی ملک میں جو ہے وہ غربت جو تھی وہ 22% پہ تھی 2017 میں. ہمارا جو روپیہ تھا وہ 110 روپے کا تھا ڈالر کے اگینسٹ، اور بہت سارے ہمارے جی ڈی پی اس کا سائز پر کیپٹا ہمارا اوپر تھا. تو یہ تمام چیزیں تھیں. بالکل اس کے بعد جو نظام لایا گیا، جو نیا پاکستان کے تحت لایا گیا ہائیبرڈ نظام، اب اگر وہ اس کو ریفر کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کا کیا مطلب ہے، میں اس کو مطلب کہ میں نہیں سمجھ پایا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ خود بھی اس نظام کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کامیاب نہیں ہے اور کولیپس کر گیا تو وہ تو خود بھی اس کا حصہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی رائے ہے اور ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں اس کا. جہاں تک انتظامی یونٹس کی بات ہے، دیکھیں یہ جو انتظامی یونٹس ہیں یہ اگر اس کو بنانا ہے تو اس کا کوئی سائنٹیفک طریقہ ہوگا نا. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تجربے کھیلتے پھریں؟ مطلب ہم ایک تجربہ کر کے بیٹھے ہیں ابھی تیسری قوت کا وہ بھگت رہی ہے پوری قوم. اس سے پہلے بڑے ہم نے تجربے کیے جو ہمارا حشر نشر ہوا اس ملک میں. ہر تجربہ کرنے والا نہیں ہوتا. آپ سوشل سائنٹسٹ کو بٹھا لیں، آپ سیاستدانوں کو بٹھا لیں، یہ بات امپیریکل ڈیٹا کے ساتھ پروف کیا جائے کہ عفنان صاحب خواجہ آصف صاحب کا حوالہ دوں گی. وہ کل پرسوں پروگرام میں بیٹھ کے خواجہ آصف صاحب کا حوالہ دوں گی آپ کو. وہ کہتے ہیں جی وفاق کے زیر انتظام کر دیں گوادر اور کراچی کو. تو بات جب آ رہی ہے کراچی کی تو یا پھر گوادر کی تو وہ اس حد تک تو اتفاق کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اپنے صوبے کے بارے میں انہوں نے ویسے کوئی رائے نہیں دی. مگر آپ کی اپنی پارٹی سے، اپنی جماعت سے اس بات سے اتفاق مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کنسنسس آپ میں پارٹی میں ہی پہلے بلڈ کریں کہ آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے. نہیں دیکھیں ہماری پارٹی میں کنسنسس بلڈ ہو جائے گا. پہلے تو یہ اس کو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں میرا خیال اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وہاں سے کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ کوئی امپیریکل ڈیٹا اس طرح کا لے کے آئے جس کے بعد یہ کہا جائے
کہ اگر ہم یہ جو اگر 32 صوبے بنا رہے ہیں، پھر 32 وزیر اعلیٰ، 32 گورنر، 32 کابینہ، 32 جو ہے وہ بیوروکریسیز، یہ کیا یہ اس پہلے ہمارے پاس ریسورسز کم ہے، کیا کم ریسورسز کے اندر جو ہے یہ کام کرنا عقل مندی ہے؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بحث ہونی چاہیے، ایک فرینک، اور یہ بحث ہونی چاہیے کہ یہ نظام کے اندر جو ابھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر کیا مسائل ہیں، اور وہ مسائل کس وجہ سے ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے۔ میرا یہ آپ دیکھیں ہم نے پنجاب کے اندر جو ہے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایکسیلنٹ کیا کہتے ہیں پرفارمنس دکھائی ہے، ایکسیپشنل پرفارمنس دکھائی ہے انہوں نے جو اسکیم، جو عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں، 20,000 کلومیٹر کی روڈز کی ہیں، نئی میٹروز بن رہی ہیں، نئی موٹر ویز بن رہی ہیں، جو نوجوانوں کو جو ہے روزگار کی سہولیات دی گئی ہیں، ایگریکلچر کے لیے، کسانوں کے لیے نئی نئی اسکیمیں لائی گئی ہیں۔ مطلب اتنا زیادہ کام کیا گیا ہے کہ برمنگم کی جو کاؤنسل ہے اس نے کیس اسٹڈی کے طور پہ سترہ پنجاب کو لیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کام ہوتا ہے تو یہ نظر بھی آتا ہے نا، کام ہوتا ہے تو پھر ووٹ بھی پڑتا ہے۔ یہ آپ کسی کو بھی آپ لاہور لے جائیں، فیصل آباد لے جائیں، ملتان لے جائیں، آپ کو لوگ بتا دیں گے ہم نے کیا کام کدھر کیا۔ پارٹی سے بات کریں گے، جب پیپلز پارٹی سے ہم بات کریں گے وہ بھی اسی طرح بہت سارے پروجیکٹ بتا دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے بڑی نہیں، وہ تو اس طرح کی بات نہیں ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ لاہور اور کراچی کا موازنہ آپ کر لیں اور آپ مجھے بتا دیں کہ لاہور اور کراچی میں کتنا فرق ہے۔ نہیں، مسئلے کا حل ہے نا، کیسے نہیں ہے مسئلے کا حل؟ بات یہ ہے کہ جب آپ نے کبھی کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو اور خراب نہ کریں۔ یہ بھائی بات ایک جگہ ایک کام چل رہا ہے نا، اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے۔ کیا الیکٹرک بسز پورے پنجاب میں نہیں چل رہی؟ کیا ہم نے جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دی؟ کیا ایگریکلچر کی مختلف اسکیمیں نہیں آئیں؟ کیا عوامی فلاح و بہبود کے کام نہیں؟ اور ایسے کام جس کی دنیا مثالیں دیتی ہے، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی نہیں، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس۔ آپ کراچی چلے جائیں، آپ پشاور چلی جائیں، آپ کوئٹہ چلی جائیں، اور پھر آپ ادھر آ جائیں آپ لاہور، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں کام ہوا ہے کہاں نہیں ہوا۔ تو اسی سسٹم کے اندر میں ناز بلوچ صاحبہ کو انکلوڈ کر لیتی ہوں، کمیٹڈ ہوں، پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں، تو وہ بالکل کیا کہتے ہیں یہی سسٹم ڈیلیور کر سکتا ہے۔ میں پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتی ہوں، ناز بلوچ صاحبہ، گو کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جواب تو دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہوگی، ان شارٹ ان نٹ شیل۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں نئے صوبے یا انتظامی یونٹ کی باتیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ آپ لوگ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بار بار ذکر ہوتا ہے تو پھر کراچی اور آپ کی پرفارمنس پہ بڑا سوال اٹھتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے گوادر کراچی ان کو وفاق کے زیر انتظام دے دیا، یہ ایک رائے ہے خواجہ آصف صاحب کی۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب بھی یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں بڑے اہم سٹیک ہولڈر اب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جی گورننس کے لیے انتظامی یونٹس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ کراچی کے سٹیک ہولڈر کب سے ہو گئے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتی ہوں جو سیاسی بیانیہ ہے، جو نیریٹو دیا جاتا ہے کہ کراچی کو الگ بنا دو، پہلے کراچی میں کبھی کسی نے انویسٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے ادر دین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ دا سندھ گورنمنٹ؟ کسی نے کبھی سندھ کے اوپر انویسٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ ہمارا 7 کا جو روڈ ہے NHA کا، اس پہ کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں سالانہ؟ بار بار اس ایشو کو میں نے خود پارلیمنٹ میں ہائی لائٹ کیا، خود ہمارے وزیر اعلیٰ نے بارہا کئیوں دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی خدارا یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور اس کو آپ ڈبل سڑک بنا دے، کم سے کم حادثات کا شکار لوگ نہیں ہوں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ آدھا پیسہ سندھ حکومت دے تو پھر آدھا وفاق دے گی، سندھ حکومت اگریڈ آن اٹ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں، لیکن آپ جو آدھی رقم جو آپ نے دینی ہے وہ آپ پہلے ہمیں دیں، ہم نے وہ بھی دے دیا، سڑک جوں کی توں۔ تو دیکھیں where there is a will there is a way، ہماری will تھی، ہماری نیت ہے خدمت کرنے کی، ہم نے جیسے بھی کر کے اس اماؤنٹ کو اسپیسیفک نکال کے اپنے پول سے نکال کے وفاق کے حوالے بھی کر دیا، لیکن وفاق پھر بھی کام نہیں کرنا جب یہ سوال کوئی میرے گیسٹ پوچھتے ہیں خاص طور پہ پنجاب سے یا لاہور سے کہ آپ فرق دیکھیں لاہور اور کراچی کا، میں اسپیچلیس ہو جاتی ہوں۔ میں یہاں کی سڑکوں پہ نکلوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں، یہاں پہ پانی نہیں ہے، پانی کے ٹینکر چلتے ہیں، لوگ اس کے نیچے آ کے کچلے جاتے ہیں۔ کس بات کے بارے میں بتایا؟ ٹیکس پیئر یہاں پہ ٹیکس پورا دے رہا ہوتا ہے۔ آف کورس صدف، آئی ٹوٹلی اگری ود یو۔ یہ بڑی جو ہے کراچی کے اوپر، کراچی شہر جو ہے، یہ اگر اس کی آبادی کا آپ ریشیو نکال لیں تو لاہور کا میرا خیال ہے 3 گنا
2 से 2.5 से 3 गुना ज्यादा आबादी है कराची शहर की। जब आप वसाइल की बात करें तो वसाइल हमारे पास नहीं। अब पानी का जो आप मसला कह रही हैं, बिल्कुल पानी का मसला हमारे पास है। उसकी वजह क्या है? जब हमें पानी जो है वो साउथ से नॉर्थ में नहीं जाता, वो नॉर्दर्न एरिया से रिवर के थ्रू जो है वो होता हुआ आता है, कराची तक पहुंचता है। जब सिंध को पानी अपने हक का नहीं मिलेगा, हमारी एग्रीकल्चर वैसी खत्म होती जा रही है, हमारा जो किसान है वो परेशान है, हमारी ज़राअत जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है, तो वो पानी सिंध कराची कहाँ से लेकर आएगा? लेकिन फिर भी हम अपने वाटर रिसोर्सेज के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन देखें, ये मुझे तो हैरत और ताज्जुब इस बात पे है। देखिए, कश्मीर का इलेक्शन है, आप कश्मीर जाएं, कश्मीर की कैंपेन करें, आप कश्मीर में जाके कहें कि भाई ये है जो हमने कश्मीर के लिए पैकेज और प्लान लाए हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर। पहले हमें मौका मिला, हम नहीं कर सके, हम अब आपको ये चीजें दे देते हैं, आप कर लें ऐसी कैंपेन। मगर आप वहां जाके कहते हैं कि सिंध हुकूमत को टारगेट बनाएंगे, शायद हमें कश्मीर के लोग वोट दे दें। ये तो उलट पड़ गई कहानी। भाई कश्मीर के इश्यूज और हैं, पंजाब के इश्यूज और हैं। इंतजामी यूनिट का सवाल कर रही हूँ, आप नून लीग को तनकीद का निशाना बना रही, ये इस वक्त जरूरत है कि नहीं? क्योंकि DGISPR ने भी मर्दमशुमारी का हवाला दिया, DGISPR ने भी मर्दमशुमारी का हवाला दिया कि जिस वक्त हुई थी 72, 73, 71 की बात बता रहे थे कि 6 से 7 करोड़ थे। आज देखिए कहाँ आबादी चली गई। आज आप खुद एतराफ कर रही हैं अभी बैठ के कि कराची की आबादी देखें और वसाइल देखें। मैं आपको ये भी एक ही बता बात हुई ना, फिर उन्होंने कहा क्या हर्ज है अगर इंतजामी यूनिट्स बन जाएं तो। सदफ, लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन। अगर कराची में पोर्ट है, कराची आपको इकोनॉमी का हब है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंध ने हमेशा जो है वो इन्वेस्ट अपने कैपिटल के ऊपर इतना, दारुल खिलाफा पे इतना किया, और आज ये शहर जो है ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, तो आप बोले भाई इस शहर को तो अलग ही कर दो। मतलब ये नामुनासिब तरीका। और ये डिसाइड कौन करेगा? चले मुझे बताएं, क्या ये टॉक शोज पे डिसाइड होगा या हमारे पास आईने पाकिस्तान है? हमें कोई भी जेर जबर पेश आइन में करना होगा, कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी अमेंडमेंट अगर हमने अपनी आईन पाकिस्तान में कोई भी तरमीम होगी तो उसके लिए हमें अपने पार्लियामेंट के थ्रू आईनी तरमीम लेकर आनी पड़ती है। और अगर आप किसी सूबे में मजीद सूबा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सूबे के अंदर आपके पास 2/3 मेजोरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास हो और सूबे में डिमांड हो। क्या सूबा ये आपको कह रहा है? फकत एक सियासी जमात जिसका सिर्फ और सिर्फ जो है, जो शुरू होती है औरंगी से और खत्म अगर होती है कोरंगी, 2-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपके कुछ सीट्स हैं, आप कहते हैं कि जी हमारी मनमानी चलेगी। रियासत की आवाज है, आप समझ रही है एक सियासी जमात की आवाज है, नून लीग की आवाज है, आप क्या कहना चाह रही है? तो रियासत की आवाज है, किसकी आवाज है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, कि हमें जज्बात में आके या हमें कोई जो है, हम इस तरह की कोई बातें पर्सनली खुद उठा के अपनी तरफ से कोई बात तो नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आइन के तहत। मैं एक पार्लियामेंटेरियन होके, एक डेमोक्रेट होके, एक टॉक शो के ऊपर तो बैठकर ये फैसला नहीं करूंगी कि जनाब हाँ सिंध के आपका पॉइंट आ गया। तो ये आइन डिसाइड करिए, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ये सूबा आइन डिसाइड करेगा। आपको पॉइंट आ गया। झगड़ा साहब, और सिंध में क्या इस वक्त मुल्क को इंतजामी यूनिट्स की जरूरत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहेगी? जाहिर है खुद यहाँ पर हवाला अफनान साहब दे रहे हैं कि जी एक तीसरी कुव्वत को लाके तजर्बे हो गए, मजीद कितने तजर्बों की जरूरत है? आपकी क्या राय है सारी सूरत हाल में? देखिए, मेरे ख्याल में सदफ, मैं ये दोनों चीजों पे बात करना चाहूंगा, लेकिन आज और जब तक PMLN जवाब ना दे या अपनी पोजीशन क्लियर ना करे, हम इस बात को नहीं भूल सकते या नहीं साइड पे रख सकते कि PMLN के इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, नंबर 1 कि सिस्टम पूरा कोलैप्स किया है, नंबर 2 कि आप जो भी कहें 10 साल बाद भी आप यही करते जाएंगे जब तक जो है वो आप ये चेंज ना करें, नंबर 3 ये कि 70-80 साल में, जिस 70-80 साल में 3 किस्म की हुकूमतें रही हैं, PMLN की, पीपल्स पार्टी की या फिर मिलिट्री हुकूमतें, कि इन 70-80 साल का खुलासा ये है कि ये सिस्टम कोलैप्स है। नंबर 4, और उनका ऑब्वियसली इशारा शहबाज शरीफ की तरफ था कि जो बंदा 12-14 घंटे काम करे, शहबाज शरीफ मशहूर है कि वो सुबह जल्दी से मीटिंग्स करते हैं, कि वो 18 घंटे भी काम करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नंबर 5
کہ ایک بندہ پاکستان کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے. یعنی ان کا یا اشارہ شہباز شریف کی طرف تھا یا فیلڈ مارشل کی طرف تھا. اور میری ناقص رائے میں میرے خیال میں وہ فیلڈ مارشل کی بات کر رہے تھے. آبویسلی ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس رہی ہے جو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ ان کی ایفرٹس کو جو ہے وہ اس پورے سسٹم میں جو ہے وہ کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. میری ایک بات کو کانٹرڈکٹ کر دیں اگر اس میں کوئی بات کانٹرڈکشن کی ہو. میں نے صرف جو ہے وہ محسن نقوی کی باتوں کی تشریح کی ہے بلیک اینڈ وائٹ میں. اب اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیبنٹ سے نکالنا چاہیے. اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو شہباز شریف کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ چپ بیٹھے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ہاں جی اگر اس پہ آپ جواب لینا چاہیں آپ لیں. مطلب میں پریشان ہوں. عفنان صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ خواجہ آصف علیم خان پہ جو ہے وہ ایکوزیشنز پھینک رہے ہیں. علیم خان کے جو سپورٹرز ہیں آبویسلی وہی ان کو کہہ رہے ہیں. وہ واپس خواجہ آصف کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بار انہوں نے جو ہے وہ بھیک مانگ کے الیکشن جیتا ہے. تو میں اب اس میں کہوں ہم تو یہ باتیں کب سے کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے. دس از سٹنگ گورنمنٹ. پھر صوبوں پہ آتے ہیں. میں جواب دوں گی لیکن مجھے اس کے لیے بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو گفتگو کو یہیں سے شروع کرنا. عفنان صاحب سے وہ سارے پوائنٹس جو جھگڑا صاحب نے اس وقت ہمارے سامنے رکھے ہیں آپ کے سامنے رکھیں اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. عفنان صاحب آپ جواب دینا چاہیں جو پوائنٹس ریز کیے جھگڑا صاحب نے. اور ظاہر ہے اب ایک بات جو اس کا حوالہ محسن نقوی صاحب بھی دے رہے تھے یہاں پر جھگڑا صاحب نے بھی دیا. پاکستان نے 2025 میں جو کامیابیوں کا سفر بنیاد مرصوص میں کامیابی کے بعد سمیٹا. اس کے بعد ہم نے دیکھا فیلڈ مارشل کی جو کوششیں رہیں جس طریقے سے پاکستان کا ایک بڑا امیج اجاگر ہوا. ہم نے سیز فائر کرایا امریکہ ایران میں ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بٹھایا مگر اس کو مٹیریلائز نہیں کر پا رہے ہیں ان ٹرمز آف پروگریس کی. اگر میں بات کروں پاکستان کی ترقی کی بات کروں انویسٹمنٹ کی بات کروں تو یہ ظاہر ہے یہ اونس کس پر جاتا ہے؟ یہ تو اونس انہی پہ جاتا ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, جن کے پاس انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں. جو لوگ انویسٹمنٹ کے اداروں میں بیٹھے ان کے اوپر اونس جاتا ہے. اور مطلب گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. بالکل بات جو ہے وہ درست ہے کہ جو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے ہمیں جس طرح سے اس وکٹری کو اس طرح ہم نہیں کر پا رہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سوال ہے اور اس کے اوپر یہ سوال جو ہے یہ اس کے اوپر اتنی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو تھوڑا غور سے دیکھا جائے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی اس ملک کی تاریخ میں جو انویسٹمنٹ آئی تھی وہ آئی تھی سی پیک اور وہ آئی ہے مسلم لیگ نون کے دور 2013 سے 18 میں. یہ تقریباً کو $55 بلین کی تھی. یہ جو لوگ لے کے آئے تھے جس طرح یہ لایا گیا تھا ان لوگوں کو تجربہ ہے لے کے آنے کا اور دوبارہ بھی یہ کہتے ہیں یہ لائی جا سکتی ہیں اگر جو اختیارات ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے اور ان کے پرائرٹیز ٹھیک کی جائے. تو آپ لوگ آئے تھے نا کہ ہمارے پاس ٹیم ہے ہمارے پاس تجربہ ہے ہم جی ریسیٹ کر دیں گے پاکستان کو. آج ہم ایک اور ریسیٹ کی بات سن رہے ہیں. تو ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے نا اس ملک کو. یہ تو ملک ڈیفالٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے. کسی نے محنت کی تھی تو یہ بچا ہے نا. یہ آسمان سے فرشتے آگے تو کام نہیں کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نظام ناکام ہو گیا. تو بھائی 13 سال سے تو آپ کی مسلسل حکومت ہے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں اور آپ کے پاس کخ نہیں ہے دکھانے کو. آپ کی جب حکومت آئی تھی تو آپ کہتے تھے ہم پشاور کو پیرس بنا دیں گے. آج 13 سال بعد بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گٹر کیوں ابلتے ہیں, یہاں پہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی ایک پروجیکٹ دکھانے کو نہیں ہے. ہیلتھ کے نام پہ جو وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وزراء ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم کرپ, دوسرا والا کہتا ہے تم کرپ. تو یہ ہے پھر بات کی گئی. دیکھیں جی میں آپ کو کچھ پروجیکٹس گنوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں کام کیا کس نے. کراچی کا جو جنا ٹرمینل ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں بنا. کراچی حیدرآباد موٹر وے مسلم لیگ نون کے دور میں بنی. سکھر ملتان موٹر وے مسلم لیگ نون کے دور میں بنی. یہ جو لیاری ایکسپریس ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کی. یہ کراچی کا جو امن تھا 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا امن کا تھا جو مسلم لیگ نون کے دور میں ٹھیک ہوا. آج بھی کراچی کے پورٹ قاسم پہ جو کول فائرڈ پاور پلانٹ ہے مسلم لیگ نون نے لگایا. بڑے بڑے آپ پروجیکٹس اٹھاتے جائیں, موٹر ویز اٹھاتے جائیں, سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے. حالانکہ ہمارے وہاں پہ ووٹ اتنا نہیں ملتا پھر بھی کام ہمارا وہاں پہ ساروں کو نظر آتا ہے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ بات جی
پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے نا. آپ نے بہت ساری ماضی میں اپنی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. سندھ کے میں نے آپ کو کہہ رہے ہیں جی ہم تو سکسیسفل ہیں, سندھ کے پروجیکٹس کی بھی گنوا رہے ہیں, آپ کی کارکردگی کا سوال اٹھا رہے ہیں. اب یہ تو بات یہ ہو گئی, یونیورسٹی روڈ کے اوپر, یونیورسٹی روڈ پہ 3 سال سے ایک میٹرو بن رہی ہے جو کمپلیٹ نہیں ہو, جو ملینز آف لوگ جو ہیں کمیوٹرز جو ہیں وہ روزانہ تنگ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو جن سے میٹرو نہیں بنی, پشاور کا حال آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ادھر کیا حال ہے, وہ سارے ہمیں بتا رہے ہیں جن کے پروجیکٹ جو ہیں وہ کراچی سے لے کے خیبر تک بنے ہوئے, چاہے وہ ڈیم ہو, ایئرپورٹ ہو, موٹر, آپ کو مسلم لیگ نون کے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آئے گا کام کرنے والا. ایک آدھ دو کسی نے کوئی کر دی ہو ورنہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ پھر آپ دیکھیں نا کہ کس نے یہ کام کیا اور کس نے خالی وعدے کیے ہیں اور باتیں کی. آپ کو جواب مل گیا, کیونکہ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں سب کے پاس اپنے پروجیکٹ گنانے کو ہیں, لیکن اب مرر میں کوئی اپنی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, دوسروں کی خامیاں ضرور گنوانا چاہتے ہیں. انہوں نے آپ کی 13 سالہ کارکردگی آپ کے سامنے. فیر بات کریں نا, آپ کراچی کا موازنہ کریں نا لاہور سے, اور مجھے بتائیں کیا کہتے ہیں کہ کوئی کمپیریزن ہے؟ کسی نے تو محنت کی ہے نا, بغیر محنت کے تو نہیں ہوتے یہ کام. صدف میں ابھی بھی کنفیوز ہوں, اگر ایک بات کہنے کی اجازت ہو. صدف یہ سارا ٹھیک ہے, عفنان صاحب کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ پی ایم ایل این پر پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی نے تو کسی نے نہیں کہا, یہ تو محسن نقوی صاحب نے کہا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پشاور اور کراچی کے پروجیکٹس کہنے کی کیا ضرورت ہے. محسن نقوی صاحب یہ ان کی باتیں نہیں مانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب آپ نے پہلے شاید بات نہیں سنی, اس سے پہلے کراچی کی بھی بات ہو رہی تھی, اس لیے شاید آپ مس کر گئے والی بات, میں نے اس کا جواب دیا ہے. اور محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک ان کی رائے ہے, ان کی ذاتی رائے ہے, وہ اپنی ذاتی رائے دے سکتے ہیں, بطور ایک وفاقی وزیر بھی دے سکتے ہیں. انہوں نے دے دی ہے وہ رائے, اور ہر کسی کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, ہم بھی کرتے ہیں. اچھا ناز, ذرا آپ مجھے دیجیے گا جواب. اب ظاہر ہے پروجیکٹ کی بات آ رہی ہے, اب میں اس ڈیبیٹ میں جاؤں گی تو پھر لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن صوبوں کی چلیں, یہاں پر آپ نے کہا کہ ایک آئینی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ وہاں سے جی قرارداد پاس کرے اور وہ اس بات پر راضی ہو. لیکن انتظامی یونٹس, اس کے لیے تو کوئی ایسی آئینی ضرورت نہیں رہ جاتی, یا قانون سازی ایسی کی جائے جس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت ریکوائرڈ ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخرکار اسلام آباد سے بیٹھ کر آپ کراچی کو کیوں چلانا چاہ رہے ہیں. مطلب ہم تو ڈیولیوشن آف پاور کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں ہمارے پاس تو ہم سے مقابلہ کرنے والوں کو صرف یہی میں سوال پوچھتی ہوں کہ آپ نے اتنے سالوں میں لوکل باڈی کے الیکشنز کروائے, واحد صوبہ ہے جہاں پہ سندھ میں کم از کم لوکل باڈی ہے, الیکشنز ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ کے یو سیز فعال ہیں, یہاں پہ آپ کے یو سی کے چیئرمین کے دروازے تک جا کر عوام اپنے بنیادی مسائل جو ہے اس کے حل کے لیے ان کا دستک دے سکتی ہے. تو یہ جو اختیارات کی منتقلی ہے, یہ دوسرے صوبوں کو یہ باتیں تو یاد نہیں آتی ہیں. اور پھر بار بار جو موازنہ لاہور اور کراچی کا کیا جاتا ہے, یہ نامناسب موازنہ ہے. آپ ہر لحاظ سے موازنہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ میں نے آپ پانی کا بتاتے ہیں کہ کراچی میں پانی کا فقدان ہے. کراچی آئٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے پانی کتنا پریشیس ہے. پانی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی. لیکن بات یہ ہے کہ لاہور میں تو آپ کے پاس جو ریور کورس ہے اس کے تھرو پانی آپ کو برابر مل رہا ہے. لیکن سندھ تک آتے آتے آپ کو پتہ ہے جو ایک کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی جو کرائسس ہے بڑھتے ہوئے, ان کے اثرات بہت تیزی سے آ رہے ہیں. ہمارے پاس بے شمار بہت بڑی تعداد میں ہماری لینڈ جو ہے وہ وہاں پہ کاشت نہیں ہو پا رہی ہے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے, پانی کی قلت کی وجہ سے. ہم ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارا کسان پریشان ہے. تو اس چیز کو تو سوچیں آپ اس بنیادی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں, جو آپ کے بنیادی ایشوز ہیں, اس کو سمجھے بغیر آپ کہتے ہیں بھی کراچی کو لاہور کے ساتھ ملا دیں. بھائی نہیں ہے, کراچی میں پورا پاکستان ٹھیک ہے, نہیں ملا رہے. نہ K4 کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہم, نہ یونیورسٹی روڈ کی, ہم کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گا. نہیں صدف تھوڑی دیر مجھے بات کرنی تھی. بیکاز ایز اے کراچی آئی تو میں دیکھیں ایز اے کراچی آئی مجھے یہ حق حاصل ہے کم سے کم میں اپنی ایک رائے تو دے سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر آپ کے پاس
KPK سے لوگ آ کے بستے ہیں اور یہاں کو اون کرتے ہیں اس شہر کو. آبا و اجداد یہاں کے ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کی بات سے میں یہ نتیجہ خاص کر رہی ہوں کہ آپ کہتی ہیں انتظامی یونٹ کی ضرورت نہیں ہے, نئے صوبے نہیں بننے چاہیے, یہ پیپلز پارٹی کی رائے ہے. صدف پلیز لیٹ می فنش ون لائن, مجھے بات مکمل کرنے دیں. ہمارے پاس KP سے, بلوچستان سے, ہمارے پاس پنجاب سے لوگ آ کے یہاں پہ نسل در نسل سیٹل ہو کے اون کرتے ہیں اس شہر کو. بتا دیں مجھے کوئی اور شہر, بتائیں مجھے ایک شہر جہاں پہ گلگت سے لے کر ٹھیک ہے. افنان صاحب کچھ ایڈ مختصر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, مجھے جھگڑا صاحب سے پھر میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, کراچی پاکستان کا واحد شہر نہیں ہے جہاں سے پورے پاکستان کے لوگ جا کے آباد ہوتے ہیں. یہی فارمولہ جو ہے وہ لاہور میں بھی اپلیکیبل ہے. لاہور کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ تک پہنچ چکی ہے, اور یہی اپلیکیبل ہے تقریباً اسلام آباد میں بھی, کہ پورے اسلام آباد راولپنڈی میں بھی پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ جی خالی ہمارے پاس آتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. پھر دوسری بات, اگر یہ آبادی والی بات ان کی درست ہے تو پھر یہ والی بات بھی درست ہے کہ پنجاب کی آبادی سندھ سے زیادہ ہے, تو پھر پنجاب کیسے زیادہ بہتر مینجڈ ہے سندھ سے, یہ بھی تو سوال ہے نا. آپ مطلب کہ آپ جو کراچی جو سب سے بہتر شہر ہونا چاہیے سندھ کا, اس کا جو حشر ہے, آپ کراچی کا کمپیریزن راجن پور سے بھی نہیں کر سکتے. اتنا بڑا غرق کر دیا کراچی. میں بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, 3 سال ہو گئے, لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے, میٹرو ہی نہیں بن رہی. جھگڑا صاحب, ناز رک جائیے گا 1 منٹ, میں آپ کی طرف آؤں گی, میں آپ کو موقع دوں گی. ناز, جن کے پاس پرویز مشرف کے دور حکومت کو کیا سفید کے مالک رہے, جنہوں نے واٹر بورڈ کا تباہ حال کیا, جنہوں نے چائنا کٹنگ کی. چلے ناز, میں آپ کی طرف آؤں گی, مجھے جھگڑا صاحب سے سوال کرنے تھے. جھگڑا صاحب, ول یو اسٹارٹ ود دس انیشیٹو, انتظامی یونٹس کا آپ پھر اپنے صوبے سے آغاز کریں گے؟ دیکھیں, یہ صوبوں کی ڈبیٹ جو ہے وہ صدف, جو یہ صوبوں کی ڈبیٹ ہے نا, میرے خیال میں اس سے بڑی غلطی ہو نہیں سکتی. یہ میری ذاتی اوپینین ہے, لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ واقعی ایک سیریس ڈبیٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے. افنان نے اپنی پرسنل حیثیت میں یہی کہا, اور میں ان سے اگری کرتا ہوں. حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر ان کے انٹیریئر منسٹرز کیوں پاکستان کو 12 حصوں میں توڑنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں, میں بتاتا ہوں کیوں. اور یہ میں جو ہے وہ یار سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھیں. یہ ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا ایکسپیریمنٹ پاکستان میں ہو چکا ہے. پاکستان کے پہلے 20 سال میں 15 سال جو ہے وہ ایکچولی یہی سٹیٹس کو تھا, ایک پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھی, اور 1 یونٹ کا مطلب یہ تھا کہ آج کا پورا پاکستان ایک صوبہ تھا. نتیجہ مجھے بتا دیں 1971 میں کیا ہوا. وہ ٹائم سے لے کے اب تک آپ آبادی دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے. دیکھیں, میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, جو کہ آج DGISPR نے بھی کہا کہ اس پہ ایک سیریس ڈبیٹ ہونی چاہیے. آپ کراچی اور سندھ کو علیحدہ کریں گے, آپ کو ایتھنک سینسٹیوٹیز کا پتہ ہے. آپ خیبر پختونخوا سے ہزارہ ریجن علیحدہ کریں گے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ پشتون نیشنلزم کو انفلیم کرے. آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں پشتونوں کی لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ, میری بات اگر آپ سن لیں, بلوچستان میں پشتونوں کی لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے کہ یہ صوبہ علیحدہ کر دیں. لیکن مجھے بتا دیں ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ ملیٹنسی ہے, اگر آپ نے جو ہے وہ پشتون علاقوں کو علیحدہ کیا تو اس کا جو ہے وہ کیا ایکچولی جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا. اور چلانے کو جو ہے وہ 1 ملین کا صوبہ بھی چل سکتا ہے. میں اگر مجھے الاؤ کریں نا, دیکھیں اس وقت آپ IMF کے ایک پروگرام میں ہیں, آپ کی جو اکانومی ہے وہ ٹیکس کے بنیاد پر چلتی ہے. آپ اس وقت ہم یہاں بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اس سے اچھا آئیڈیل سینیریو پاکستان کے لیے ہو نہیں سکتا ہے. جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں پارٹیز ڈیفینسو ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پرفارمنس, ان کی کارکردگی پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ اور اگر ہے تو وہ پھر کس طرح آئے گی؟ بہت گنجائش ہے, لیکن آپ جب بھی کوئی مینجمنٹ پہ کتابیں بھی دیکھیں گے نا, تو جو آرگنائزیشنل چینج ہوتا ہے وہ کبھی ایسے قدم نہیں لیا جاتا, چاہے وہ ممالک میں ہو چاہے وہ آرگنائزیشنز میں ہو. آپ کو گورننس ٹھیک کرنی ہے نا, پولیس کو بہتر کریں, بیوروکریسی کو بہتر کریں, فارم 47 کی پارلیمنٹ نہ لائیں, نیب کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ ختم کریں. آپ ایک سٹیبل
ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انوائرمنٹ لائیں. یہ نہیں کہ صوبوں کی ڈبیٹ کبھی نہیں ہونی چاہیے. صوبوں کی ڈبیٹ تب نہیں ہونی چاہیے جس وقت جو ہے وہ اس ڈبیٹ سے جو آپ کے سینٹریفیوگل فورسز ہیں, علیحدہ کرنے کے فورسز ہیں, وہ اس کو استعمال کریں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی, نو بڈی از ریڈی کر سکتے ہیں فار دس چینج, فار دس ریسیٹ. لیکن بس ایک مختصر سوال افنان صاحب جاتے جاتے آپ سے یہ کہ اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم آ گئی جس میں تجویز آ گئی انتظامی یونٹس کی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم تو جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری پارٹی کے اندر جو بھی, اور ایم کیو ایم تو کہہ بھی چکی ہے ایسا ہو سکتا ہے, فائنل جو ڈیلیبریشن ہوگی اس کے مطابق ہی پھر ہم اس کو لے کر چلیں گے. لیکن میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں بالکل کوئی حصے ہونے کی کوئی کیس موجود ہے. اور ہمیں یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں جھگڑا صاحب کہ ہمیں ایتھنک جو اس کے جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے معاملے کو لے کے چلنا چاہیے. بہت خطرناک بھی معاملہ ہو سکتا ہے اور سچویشن کین گیٹ آؤٹ آف کنٹرول. جب بھی آپ کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو یو ڈونٹ میک اٹ ورس, آپ پرابلم کو سالو کریں. کسی طریقے سے انتظامی یونٹس بنے نہ آپ چاہتے ہیں جی پنجاب میں ایسا ہو, تو پھر ناز صاحبہ کی بات بھی ٹھیک ہے, پھر کراچی کی بھی کیوں بات کرتے ہیں؟ پہلے پارٹیز میں آئی تھنک کنسنسس ہونا چاہیے, اس کے بعد ہی کوئی سولوشن نکل سکتا ہے. لیکن کیا واقعی نظام جو ہے وہ ریسیٹ مانگ رہا ہے؟ اور پاکستان کا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک آبادی میں جو انفلیشن ہے, جو آبادی بڑھ رہی ہے, جو مسائل ہیں, ان کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر غریب یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس کی گورنمنٹ جو ہے وہ کب سے کیا کتنے عرصے سے پرفارم کری, اس کو سولوشن چاہیے اپنے مسائل کا, اور کب تک ہم ان چیزوں سے آنکھیں بند کیے رہیں گے. آپ سے اجازت چاہوں گی تینوں گیسٹ سے. تھینک یو سو مچ. ناز آپ کا بہت شکریہ, افنان اور جھگڑا صاحب آپ کا. یہاں پر میں بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے یہاں پر پاکستان میں جو خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان اور انڈیا کے نیکسس کے ساتھ جس طریقے سے دہشت گردی کی جا رہی ہے, اور بھارت کو جو شکست ہوئی 2025 میں, اس کے بعد بھارت اس طریقے کے طریقے آزما رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر دہشت گردی کروا رہا ہے. ساتھ میں ظاہر تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. افغانستان سے بارہا ایک وقت تھا کہ ڈائلاگ کے حوالے سے بات ہوئی, لیکن ہر بار جو جواب آیا, اور پھر جب ہم نے دیکھا جب انڈیا میں افغانستان کی حکومت کے اعلی کار بیٹھے تھے اور جو گفتگو ہو رہی تھی, آج سارا سینیریو پاکستان کے سامنے ہے. آج GGISPR نے بتایا کہ کس طریقے سے دہشت گردوں کا قلع کما کیا جا رہا ہے اور کتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اب تک ہوئے ہیں. ذرا جو ڈیٹیل شیئر کر رہے تھے وہ سن لیتے ہیں. اس سال ٹوٹل 28 سوسائڈ بامبرز انسیڈنٹ ہوئے ہیں. دی میجورٹی آف دیم ایز ان لاسٹ ایئر دس ایئر ور آلسو افغانیز. ابھی جو ٹانک میں بھی واقعہ پیش آیا دیور افغانیز, جو کراچی میں بھی واقعہ پیش آیا دیور آلسو افغانیز. اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. کیا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق, اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان خاص طور پر اس خطے میں امن چاہتا ہے. اس کے لیے پاکستان کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے. امریکہ ایران کی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طریقے سے سیز فائر کرایا, پھر ڈائلاگ کی طرف لے کر آئے, اور GCC کنٹریز جن پر جوابی حملے ایران کی جانب سے ہوتے ہیں جب امریکہ ایران پر اٹیک کرتا ہے, وہاں پر بھی پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. آج دفتر خارجہ کی جانب سے جو خطے کی کشیدگی اس حوالے سے کیا کہا گیا یہ بھی سن لیتے ہیں. Amid the prevailing tensions and hostilities, Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. Negotiations between the parties are ongoing to normalize the situation, particularly the situation in the Strait of Hormuz, and as well to de-escalate. We are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU. اور اسٹریٹ ہرموز کی اگر ہم بات کریں تو خبر یہ بھی آئی کہ باقاعدہ طور پر ایک بحری اتحاد اب ہونے جا رہا ہے, اور اس کو لیڈ کرے گا سعودی عرب, اور اس میں پاکستان اور دیگر وہ کنٹریز شامل ہیں. ظاہر ہے ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جو ایک صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پرائز کہاں چلے گئے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں تبدیلی ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک تجویز اور بھی دے رہے ہیں, اس تجویز کو سن لیتے ہیں.
I'd like them to add Iran as tariffs, not just as sanctions. I'd like to see tariffs on Iran. It would make it much stronger. I think they should put in for Russia, but I think they should put in for Iran. I'd like them to end the war. I get along with President Putin. I get along with President Zelensky. Like I told him, I wanted to end the war, get the war ended. Thousands of people, 25,000 people died last month. That's standard, and it's not acceptable. So I said, just end the war. ان دونوں اہم ایشوز پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. تھینک یو سو مچ خالد صاحب. اور جوہر سلیم صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ خالد صاحب. آپ سے آغاز کروں گی. آج GGISPR نے حوالہ دیا کتنے خودکش حملے ہوئے اور جس میں زیادہ تر افغان شہری ملوث پائے گئے. اب پاکستان بار بار بڑے دو ٹوک انداز میں بڑے واضح طور پہ ثبوت کے ساتھ یہ بات افغانستان کو باور کرا چکا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی بند کرے, ان کے ٹھکانوں کو بند کرے, لیکن جواب وہاں سے کوئی نہیں آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو سٹرائکس ہیں افغانستان پر, کیا وہ مراحل جو ہے وہ ناگزیر ہو گئے ہیں؟ بیکاز ہم نے بیچ میں یہ ایپیسوڈ بھی دیکھے ہیں, لیکن یہ سلسلہ نہیں رک رہا افغانستان سے. ہونا کیا چاہیے؟ جی بہت شکریہ صدف صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا ہے. بالکل ہم پہلے بھی بہت ریسٹرین کے ساتھ کرتے رہے ہیں, اور میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ویل میئرڈ, ویل کیلکولیٹڈ اور ویل ٹائمڈ ہی آپریشنز ہوئے ہیں پاسٹ میں. کوئی ٹریگر ہیپی نیجر رسپانس پر نہیں کیے گئے. بہت زیادہ ایکسٹینسو انٹیلیجنس اکٹھی کی گئی تھی, اس میں سے بھی شاید 10% بھی ٹارگیٹس کو نہیں کیا گیا تھا, اس وجہ سے کہ کوئی رسک اگر کولیٹرل ہے, کوئی سائڈ ڈیمیج یا ڈسٹرکشن کا رسک ہوتا ہے تو وہ مشن نہیں کیے گئے. ویپنز جو ہمارے ہیں انتہائی پرسائز استعمال کیے گئے تھے, جنرل پرپز بامبنگ نہیں کی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے رزلٹ یا اس طرح کے جو ایک ابائڈ بائی رولز اینڈ ریگولیشن افغانستان کی حکومت نہیں کر رہی. تو ہمیشہ جب ایسا ہوتا ہے تو مجبوراً پاکستان جیسی قوم کو کوئی آپشن نہیں رہتی سوائے اس کے کہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ بڑھائی جائے. اور جب آپ ڈسٹرکشن کرتے ہیں اس طرح کی, ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ دشمن پر ایک قیمت امپوز کرتے ہیں. لیکن اگر اس قیمت کا ویلیو نہ لگے تو پھر ظاہر آپ کو قیمت بڑھانی پڑتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ ایسکلیشن ہمیں کرنی پڑے گی وائل ریمیننگ ود ان دا کنفائنڈ, ایک جو ہم نے اپنا سیلف گورننگ قسم کے پیرامیٹرز کیے ہوئے ہیں کہ کوئی سویلین ڈیمیج نہ ہو, کوئی ڈسٹرکشن سائٹ پہ نہ ہو. آل دو پروپیگنڈا خاص طور پر افغانستان اور انڈیا کی طرف سے بہت کیا جاتا رہا ہے کہ ہم نے کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے, لیکن میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ہیونگ سین دا ویریفائڈ فوٹیج جو پاک فضائیہ کی اور پاکستان کی مسلح افواج یوز کرتی ہیں ویپنز, وہ بہت ہی ویل میئرڈ اور کیلکولیٹڈ ہیں. اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ایکسپینسو ویپن یوز کیے جاتے ہیں جو پریسیجن گائیڈڈ ہوتے ہیں. جنرل پرپز بام ہمیشہ سستے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر رسک ہوتا ہے, تو ہم اونرس آف رسپانسبلٹی لیتے ہوئے ایکسپینسو آپشنز کرتے ہیں اور زیادہ جیسے میں نے کہا پریسیجن کی وجہ سے ایک آؤٹ آف دا وے جا کر میک شور کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر جیسے کنکلوژن میں یہ کہوں گا کہ مجبوری ہوتی ہے کہ پھر آپ نے دشمن کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنی قیمت پر نہیں تو ہم اس سے قیمت بڑھانے کی پوری قابلیت رکھتے ہیں. ٹھیک, جوہر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا ہے, اب ظاہر ہے پاکستان نے بڑے ٹارگیٹڈ اٹیک بھی کیے ہیں, گو کہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا رہا, لیکن آپ کے خیال میں اب مزید اس پر کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک نیکسس ہے, اس میں افغانستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے. اب انڈیا کی تو یہ پالیسی بہت پرانی ہے. اگر مودی حکومت کی بات کریں, ان سے شروع کریں تو وہ پھر جو اجیت دوول کا جو اوفینسو ڈیفینس ڈاکٹرین ہے کہ جس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پراکسی آرگنائزیشنز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ویکن کرنے کے لیے. اور وہ پراکسی آرگنائزیشنز کیا ہیں؟ وہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. تو وہ تو یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں ظاہر. اب ہوا کیا کہ ریسنٹ ٹائمز میں جو ہے ان کی افغانستان سے پہلے بھی خیر تانے بانے ملتے تھے, وہاں پہ ساز باز تھی پچھلی حکومتوں سے بھی. شروع میں جب یہ آئے طالبان تو اس وقت ان کی اور ہندوستان کی آپس میں, کیونکہ ہندوستان تو بہت سخت خلاف تھا جو ان کی جدوجہد کے بھی, اور جو ان کی ریزسٹنس موومنٹ تھی, اور پھر ان کے خلاف بیانات بھی دیے جب یہ پاور میں آئے. لیکن بعد میں دوبارہ سے آپس میں پھر ان کی ہم آہنگی ہوگی, اور پھر اس کے بعد افغانستان بھی اس سازش کا حصہ بن گیا. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے بھی کہ ایک تو خیر دیکھیں یہ طالبان جو ہیں, جو ادھر ہے TTP, وہ بھی طالبان ہے, یہ بھی طالبان ہے. ان میں ایک آئیڈیالوجیکل آپس میں جو ہے نا وہ بھی کلوژن ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاست وہاں کی جو ہے اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جی وہاں کی جو سیاست ہے اس میں یہ دونوں ان کے جو مقاصد اکٹھے ہیں. طالبان کی جو سیاست ہے
फिर तीसरी चीज ये है कि जी उधर एक वॉर इकोनॉमी रही है दहाइयों से, जिसमें वो प्रॉस्पर करते हैं इसी किस्म की कि कोई जंग चलती रहे, कोई दहशतगर्दी चलती रहे, ताकि उसके बदले में उनको पैसे मिलते रहें। बहुत सारे गिरोह हैं वहां पे, तो वो और उसमें जाहिर है कि टीटीपी तो बहुत बड़ा गिरोह है, लेकिन बीएलए और बाकी भी जो तंजीमें हैं इस किस्म की दहशतगर्द, उनको भी इस वक्त उन्होंने वहां पे सेफ हेवन्स दिए हुए हैं, और उनको सेफ हेवन्स के बदले में फिर जाहिर है उनको बहुत कुछ मिलता भी है। तो अब ये जो सारी वजूहात हैं और उसमें फिर ये एक, मैं तो कहूंगा कि ये एक जो है ना समझदारी का मुजाहरा नहीं है किसी तरह भी, एक जो है ना स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव नहीं लेते वो तालिबान किसी तरह भी। इस तरह से चलेंगे, एक मुल्क चलाएंगे, तो ना उनको कोई रिकग्नाइज करेगा, ना मुल्क कोई तरक्की की तरफ जाएगा, बल्कि हालत क्या है वहां पे 75% आबादी वहां पे पॉवर्टी का शिकार है इस वक्त। जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स आए हैं वहां पे तो बिल्कुल इस वक्त जो हालत है अफगानिस्तान के अवाम की, वो तो नाकाबिले बयान है बिल्कुल। तो वो इसी तरह चलेगा और फिर आपने खुद ही सम अप कर दिया जौहर साहब, जब आपने वॉर इकोनॉमी का हवाला दिया, वॉर लॉर्ड्स जो हैं उनको ये सूट भी करता है। खालिद साहब आपकी तरफ आऊंगी और डोनाल्ड ट्रंप साहब का हवाला दूंगी, क्योंकि वो भी एक वॉर इकोनॉमी का, मैं इस तरह हिस्सा कह सकती हूँ, उनके बयानात से स्टॉक एक्सचेंज में रद्दो बदल हो जाता है, ऑयल प्राइस जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ महाज संभाले हुए। आज उन्होंने गजा के हवाले से बात की, जो कि हम देख रहे थे अमेरिका ईरान की वजह से वो मामला जो है उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो पा रहा था। जंगबंदी, उन्होंने कहा जी हमास गैर मुसल्लह हो जाए तो इसराइल भी वहां से अपना कब्जा जो है अपना इनखला करना शुरू कर देगा। इनखला एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं इंटरनेशनल फोर्स आके जी वहां पर संभालेगी मामलात, फलस्तीनी पुलिस वहां पर होगी। ये आपको कितना लाइकली लगता है जो सारी फ्रेमवर्क हमारे सामने रख रहे हैं? तो सब देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो सबसे ज्यादा अमेरिका की तरफ से है हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो, और आज का नहीं है। 92-95 के दरमियान यासिर अराफात से मुआहदा किया ओस्लो एग्रीमेंट के तहत, और यासिर अराफात को कहा गया कि आपने जो PLO 1960 में बनाई थी उसको डिसआर्म कर दें तो हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। ओस्लो एग्रीमेंट हुआ 95 में, आज 31 साल हो गए हैं, कहाँ है 2 स्टेट सोल्यूशन? ट्रस्ट डेफिसिट नंबर 1। नंबर 2, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह चुके हैं JCPOA को, जो ऑलमोस्ट 6 साल नेगोशिएशन हुई और इंटरम एग्रीमेंट हो गया 2013 में नवंबर में, फिर 15 में जाकर फाइनल JCPOA हुआ, 25 महीने में इंटरम से फाइनल एग्रीमेंट हुआ, और 36 महीने बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए और उन्होंने कहा कि रिवोक कर दिया सारे का सारा। उन्होंने कहा कि ये वर्स्ट एग्रीमेंट है अमेरिकन हिस्ट्री में। ये तो ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा, आगे आ जाते हैं, परसों पे आ जाते हैं। मैं सिर्फ उससे लिंक करता हूं। मैं सऊदी अरब का ऐलान किया गया कि सिविलियन न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए हम सपोर्ट करेंगे। अभी सेलिब्रेशन शायद सऊदी अरब में शुरू नहीं हुई थी, तो अगले दिन उन्होंने ट्वीट पे खुद ही आके कह दिया कि ये अब्राहम अकॉर्ड और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि सऊदी अरब जैसे मुल्क को भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि मैं किस तरह बैकआउट या यू टर्न कर सकता हूं द वेरी नेक्स्ट डे। तो ईरान जैसे मुल्क को या हिजबुल्लाह को और ये जो महाज जितने खड़े किए हुए हैं, उनको कैसे यकीन आएगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, और वो कह रहे हैं तो वो ऑनर भी करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप का सबसे ज्यादा डिलेमा में रिसेंट हिस्ट्री में यही देख रहे हैं कि वो ही डजंट केयर व्हाट ही साइंस और ही सेज, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और हमने कई मिसालों से मैं वाजे कर सकता हूं, तकरीबन 1 साल होने वाला है, पीस बोर्ड का कभी जिक्र ही नहीं हुआ। उसके बाद अमेरिका इन्फ्लुएंस लूज कर चुका है, तो इजराइल ने सबसे पहले ये शुरू करना है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्योंकि उसने सारे नाजायज कब्जे किए हुए हैं, ब्रूटैलिटीज के जरिए 80 से 90 हजार लोग शहीद किए हैं। तो पहले वो रिफ्रेन करें। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये साबित करना है कि उनकी इजराइल बात मानने को तैयार है, और अगर वही नहीं तैयार तो बाकी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? अग्रीड। जौहर साहब, आप इस सारी सिनेरियो से कितना इत्तेफाक करते हैं? जो हवाले भी दिए और बाकी उनके कॉल ऑफ फेल में बड़ा तजाद है। एक दिन वो कोई बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, दूसरे दिन कौन सा। फिर इजराइल भी हमें पता है उसका क्या रोल है, वो क्यों चाहेगा, वो कैसे गजा पे फलस्तीन पे अपना कब्जा जो है वो छोड़ सकता है। बट स्टिल आपको लगता है कि ये फ्रेमवर्क जो है ये डूएबल है कि नहीं? देखिए, इस फ्रेमवर्क के अलावा क्या है आपके पास? ठीक है ना, चलें जी, प्रेसिडेंट ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं, कॉल ऑफ फेल का तजाद भी है, बाकी जो सारे मसाइल चिश्ती साहब ने कहे वो भी है, लेकिन आपके पास कोई अल्टरनेटिव है क्या? कोई और क्या ऐसा मुल्क है जो पीस मेकर का रोल अदा कर सकता है? कोई और प्लान है किसी के पास? कोई किसी और के पास कोई इस किस्म की कुव्वत है या इस किस्म की जो है ना क्रेडिबिलिटी, मैं तो कहूंगा उसको, उस रीजन में कि वो कुछ कर सकता है? एट द एंड ऑफ द डे तो है करना तो फिर अमेरिकन के थ्रू ही है ना।
चलें, अब इसमें बिल्कुल मसाइल हैं बहुत सारे, लेकिन एक प्रोग्रेस तो हुई है। वो प्रोग्रेस ये है कि ये जो मुआहदा हुआ है अभी हमास का और जो इनका आपस में, जिसपे वो, क्योंकि देखें सबसे बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक था वो यही था कि जी वो डिसआर्मामेंट पे तैयार नहीं थे, इसराइल इनकलाब पे तैयार नहीं था। अब ये जो मुआहदा है तो चलें, मैं समझता हूँ एक रोशनी की किरण है, तो उम्मीद करते हैं इससे चीजें आगे बढ़ेंगी, बिकॉज इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है ना। और तो कोई ऐसा कोई क्या अरब मुल्क आपस में मिलके कोई कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं? क्या मुसलमान मुल्क मिलके इसका कोई हल निकाल सकते हैं? तो या कोई चीन और रशिया क्या मिलके इसका हल निकाल सकते हैं? और तो कुछ भी नहीं है ना, आपके पास वही है। और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उसको एक करारदाद की सूरत में पास किया हुआ है, वो भी अंडर चैप्टर 7 पास किया हुआ है। सो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव। तो उसी पे बात होगी और उसी से चीजें आगे चलेंगी जितनी भी चलेंगी। और मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन उसी पे चलना पड़ेगा। आप अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। देखिए, एक चीज मैं आपकी तस्हीह कर लूँ, ये जो आप जो कह रही थी ना, जब एक फोर्स बनी है, जो सऊदी अरब ने जो एक इस वक्त एक इत्तेहाद एक किस्म का बना है, जो है ना जी, कि जिसमें बेसिकली इस चीज के खिलाफ के जी वो जो वहां पे गुज़रगाहों पे जो हमले हो रहे हैं, लेकिन वो अपने हुर्मुज के बारे में नहीं है, वो बाबुल मंदब के बारे में है। तो और ये चीज अहम है, बिकॉज बाबुल मंदब के बारे में है तो इसका मतलब है कि वो, क्योंकि वहां पे थ्रेट कहाँ से आ रहा है, वो यमन से आ रहा है, हौती से आ रहा है, अपने हुर्मुज में ईरान से आ रहा है। तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। और वो ये जो है ना, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान जो है कोई ऐसा इत्तेहाद हो जिसमें कि अभी तो पाकिस्तान तो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है ईरान के और जाहिर है अमेरिका के और सऊदी अरब के बीच में। अच्छा, और अब जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि वो मामला अब कहाँ पे है इस वक्त, तो देखें फाइट टॉक चल रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप, ये तो मैं कहता रहा हूँ अपने बहुत से जो है ना कमेंट्स में कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अनस्टेबल किस्म के और जो है ना बिल्कुल ही फ्लक्चुएटिंग जो बयानात हैं हर रोज, उसकी वजह से काफी ज्यादा केओस पैदा हुए हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। और उनकी पॉलिसीज जो सी हैं वो भी जो उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। लेकिन बट आप कहते हैं कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। खालिद साहब, अगर आप क्विकली ऐड करना चाहें, इज देयर एनी अदर सोल्यूशन? खैर, मैं इसको मुकम्मल कर लूं, लेकिन साथ ही साथ देखिए मसला ईरान में भी तो है। वहां पे जो हार्डलाइनर्स इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, अब जब ये MOU हो गया था पाकिस्तान की मुआवनत से और पाकिस्तान की बड़े पिवटल